अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा जी गाइस, आज है धरने का डे 3 और आज हम थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि जो व्लॉग है मैंने जो आपके लिए कल व्लॉग बनाया था वो आज मैं डालने वाली थी और किस्मत से नेट ही चला गया। वो अपलोडिंग के लिए रख लिया है लेकिन अपलोड नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ नेट नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह आज का व्लॉग मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा लेट मिलेगा, रात तक मिल जाएगा आपको। तो अभी चलते हैं धरने में। बर मोहम्मद वाले बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिअल खलाइक अजमईन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दक़ वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद अबिल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। जैसे गज़ा में इज्तिमाई क़ुव्वतों ने सबने हाथ धोने की कोशिश की भरपूर, और लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी, उनको जलील होना पड़ा। जब वहाँ नाकामी हुई तो शाम में उन्होंने एक और दरवाज़े क़ुव्वतों को मुंह दिया है, वो शियान अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इस वक्त हमारी जंग बहुत बड़ी इज्तिमाई क़ुव्वतों के साथ है। इज्तिमाई क़ुव्वतें एक तरफ है, शियान अहले बैत एक तरफ है, और इंशाअल्लाह शियान अहले बैत की कामयाबी और कामरानी यकीनी है। खुदावंद मुताल ने हमें कभी तनहा नहीं छोड़ा, और हम बेवारिस भी नहीं है, हमारा वारिस भी है और हमें देख भी रहा है। व मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये जालिम मकर करते हैं, खुदा तदबीर करता है। खुदा अपनी तदबीर के जरिए से इनको जलील करेगा, इनको रुसवा करेगा। परचिनार का मसला इंतहाई गंभीर है, इस वक्त कोई हल नजर नहीं आ रहा। अब तक की जो खबरें में है, जो हम राबते में है, परचिनार का मसला इदारे बेबस से, इदारे तो कुछ शैतानी कर रहे हैं, इदारे तो काम करना नहीं दे रहे हैं। इसका मसले का हल शिया सुन्नी उलमा, इस वक्त शिया सुन्नी उलमा सब कह रहे हमें जाने दिया जाए, लेकिन इदारे उनको जाने नहीं देते। मिल्ली यकजहती कौंसिल का, मैं खुद भी यहाँ डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ सूबे का, मिल्ली यकजहती कौंसिल के मरकजी रहनुमा उलमा जाने के लिए तैयार बैठे हैं। पिशावर गए लेकिन जाना नहीं दिया गया। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है, जो शियान हैदर कर्रार के कातिल थे, जो दहशतगर्द थे, एक को कराची से, एक को पंजाब से उठा कर ले गए। एक का नाम फारूकी, एक का नाम लुधियानवी है, जो दहशतगर्द हैं, जो तशय्युओं के दुश्मन हैं। इदारों ने उनको उठाया और वहाँ पर ले गए, और उनको वहाँ पर ले जाकर फैसिलिटेट किया गया, उनका इस्तकबाल हुआ। इससे पता चलता है कि रियासती इदारे हमारे दुश्मन हैं। मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, और ये हरकतें, इनका अंदाज, इनका तौर तरीका, इनकी गैर जिम्मेदारी ये बता रही है कि ये इदारे हमारे दुश्मन हैं, और हम जानते हैं ये इदारे कब से हमारे दुश्मन हैं। लेकिन ये हमेशा जलील हुए और अब भी जलील हो जाएंगे इंशाअल्लाह। शिया सुन्नी का मसला होगा नहीं। पारचनारियों का है, किसी इदारे का नहीं है। पारचनार के शिया और सुन्नियों का है। पारचनार के शिया सुन्नी पहले जैसे रहते थे अब भी रहेंगे। अभी जिरगा हुआ, जिरगा कामयाब भी हुआ, शियों ने दस्तखत भी किए, और फिर अहले सुन्नत से हजरात ने दस्तखत नहीं किए, उनको करना नहीं दिया गया। वो चाहते नहीं है, इसलिए कि वो इस इलाके को खाली करवाना चाहते हैं। ये आज की बात नहीं कर रहा मैं, 20 साल पहले की खबर रही है। 20 साल पहले बड़ी कोशिश की गई, अमेरिका ने कहा कि हमें दे दो, लेकिन नहीं दिया गया। और अब भी अमेरिका ये चाहता है ये इलाका खाली करके दिया जाए। मैं कहता हूं कि ये कभी भी नहीं होगा। ये पारचनारियों का है, शिया हो या सुन्नी हो। ये किसी रियासती इदारा वहां जाकर वो अपना हुक्म नहीं चला सकता। मैं ये कहता हूं इस वक्त रियासती इदारे रोटी अड़का रहे हैं, उनको सुलह होने नहीं दे रहे। मैं
आर्मी चीफ से ये कहता हूं, थोड़ी सी भी शर्म अगर है आप में, और वैसे तो आप कहने में तो आप हाफिज कुरान है, पता नहीं कौन सा कुरान आपने हिफ्ज किया है, मुझे मालूम नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आपको इस इलाके को देखना चाहिए था। ISPR कह रहा है ये मसला सूबे का है, सूबा कहेगा तो हम आर्डर के लोग हैं, हम आर्डर मान लेंगे। कितने बच्चों वाली बातें कर रहा है। सूबे में इतनी कुदरत कहां से आ गई जो आपसे पूछे बगैर कोई काम कर ले? क्या गंडापोर साहब, ये गंडापोर साहब आपके पूछे बगैर काम कर सकता है? इसको इजाजत मिल सकती है? वो ये भी कह रहा है यहाँ दहशतगर्दी का मसला नहीं है, तो ये 50,000 दहशतगर्द अफगानिस्तान से लाकर किसने बसाया है? कौन उनको खुराक पहुंचा रहा है? बगन के सुन्नी कहते हैं कि हम मजबूर हैं, हमें यहाँ की DP हमें काम करना नहीं दे रहा, हम शियों के साथ मिलकर बैठना चाहते हैं। इनको लेकर कौन आया? यही रियासती इदारे लेकर आए। लिहाजा मेरी गुजारिश है, रियासती इदारे अपना ये गैर मुहज़्ज़बाना रवैया, गैर अखलाकी रवैया अब छोड़ दें और इंसान बन जाए। और आप ये समझेंगे कि शायद हम शिया डर जाएंगे, शायद आम तो हमारी तारीख पढ़ी नहीं है, आपको धोखा हुआ है, आपको मुगालता हुआ है। हम डरने वाले लोग, जो लोग हुसैन बिन अली के मानने वाले हों, वो डरते नहीं है, तवज्जो रखिएगा। हम डरने वाले कौम नहीं। ये मैदान हमारे लिए कोई नया नहीं है, ये आज हम इस मैदान में खड़े नहीं है, हम तो 1400 साल से इस मैदान में खड़े हैं। 1400 साल से हम कुर्बानियां दे रहे हैं, गले काटे जा रहे हैं, शहादतें हो रही है। हम कभी मरहूम नहीं हुए, हम कभी डरे नहीं, तो हम आपसे डरने वाले नहीं हैं, आपसे डर कर बारचनार को खाली करने वाले नहीं है। मैं ये आपसे कहता हूं, आप वहां से दफा हो जाएं ताकि शिया सुन्नी उलमा बैठकर मसले का हल निकालें। आप सब ये कहें रियासती इदारे वहां से दफा हो जाए, शिया सुन्नी उलमा को भेजना हमारी जिम्मेदारी है। हम जाएंगे सुन्नी उलमा को लेकर और ये मसला शिया सुन्नी उलमा हल कर देंगे। रियासती इदारे अमेरिका के पिट्ठू, इसराइल के पिट्ठू पैसे खा रहे हैं, दौलत जमा हो रही है, वो यहाँ शियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह शियों का खून इतना बेकार नहीं है, शियों का खून रहेगा, चला जाएगा। ये तुम्हें डुबोलेगा, तुम्हें गर्क कर देगा, तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा। मुझे याद है, जिसने भी शियों के साथ गलत काम किया है, जिसने शियों को मारने की कोशिश की है, खुदावंद मुताल उसको जलील किया है, खुदा ने उनको तबाह बर्बाद किया है। लेकिन मुझे अफसोस भी हो रहा है कि ये जो 50,000 दहशतगर्दों को लाकर कब बसाया आपको मालूम है? कौमी असम्बली में बैठकर वली खान का बेटा एमल वली खान वो कहता है 50,000 दहशतगर्द जनरल बाजवा, जनरल फैज और वजीर आजम इमरान खान के ज़माने में उनको लाकर बसाया गया, उनको माफ़ी दी गई। और इस स्कूल में जो हमला हुआ था उनके 105 दहशतगर्दों को भी आज़ाद करवाया। इन सब को यहाँ लाकर बसाया है। और ये कैदी नंबर 804 अंदर से बैठकर कहता है इन दहशतगर्दों को मार दो। जब आपने लाकर बसाया है तब कौन मारेगा? आपने अपने ज़माने में क्यों नहीं मारा? आपने अपने ज़माने में उनको दहशतगर्दों को माफी क्यों दी? क्यों लाके बसाया? तवज्जो रखिएगा, ये खेल है, ये खेल खेला जा रहा है, तवज्जो रखिएगा। ये सारे अमरीकी लोग हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि भाई इसको रिहा कर दो। इसका माना यह है कि जिसके पीछे अमेरिका होगा ना, वो समझो वो तबाही है, वो इस मुल्क का हामी नहीं है, उस मुल्क का खैरख्वाह नहीं हो सकता। जो अमेरिका जिसको फैसिलिटेट कर ले, अमेरिका जिसकी हिमायत करे, वो पाकिस्तान के लिए कभी खैरख्वाह नहीं हो सकता। गद्दार है। लिहाजा सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है। मैंने जो आयत पढ़ी बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, मैं इन बच्चों का खून किसके हाथों तलाश करूं? मैं वो मेरी माएँ और बहनों के जनाजे, उनके टुकड़े, उनका जिम्मेदार कौन है? मैं बरमला कहता हूँ, बाअदब अंदाज में कहता हूँ, अखलाकी अंदाज में कहता हूँ, इसका जिम्मेदार जनरल आसिम मुनीर साहब है। ये सारी जिम्मेदारी आर्मी चीफ साहब के पास की जिम्मेदारी है। ये इसकी जिम्मेदारी है, इस रियासत को संभालने की जिम्मेदारी है। इसके पीछे तवज्जो रखिएगा, हम कहना नहीं चाह रहे, तवज्जो रखिएगा। तवज्जो रखिएगा, ये मजबूर कर रहे हैं
اور کچھ بچا ہی نہیں اس ملک کے اندر. ہم کس سے کہیں بتائیے, ہمیں کوئی جواب تو دینا. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, آرمی چیف کا کوئی بیان ایسا آپ نے سنا ہے جس نے افسوس کیا ہو, جس نے تعزیت کی ہو؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے کوئی ایسا کہا ہو لینا بھائی سو موٹو ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ پوچھے نا سپریم کورٹ یہ بے گناہ لوگ قتل کیوں ہوئے, کس کے پاس جائیں گے, کہاں جائیں گے, کس سے سوال کریں گے؟ کون ہے جو ہمارے سوال کا جواب دے گا؟ ہے یہ ملک ہے یا نہیں؟ یہ ریاست ہے یا جنگل؟ مجھے لگتا ہے یہ جنگل ہے, جنگل سے بھی بدتر ہے, اس لیے کہ اگر جنگل نہ ہوتا تو یہاں کوئی پوچھنے والا ہوتا, سنبھالنے والا ہوتا. لہذا آپ سے میری گزارش یہ ہے, یہ دھرنے جاری رہیں گے. کوئی دھمکانے آئے گا تو دھمکیوں میں نہیں آیا کرے, توجہ رکھیے گا. دھمکانے والوں سے میں کہتا ہوں مہربانی کر کے ہمیں دھمکاؤ نہیں. اگر دھمکاؤ گے, مجبور کرو گے, تو ابھی تھوڑا سا روڈ کھلا ہوا, یہ روڈ بھی نہیں ملے گا. پھر آپ کو بھی گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا, پھر آپ نہیں نکل سکیں گے. توجہ رکھیے گا, اگر آپ نے ہمیں چیلنج کیا, شیعوں کو چیلنج کیا اور شرافت سے آپ نے کام نہ لیا, دھمکانے کی کوشش کی, تو پھر مسئلہ خراب ہوگا. آپ گھر سے نہیں نکل سکیں گے, آپ کا مسئلہ خراب ہو جائے گا. ہم نہیں چاہتے پاکستان کے اندر کوئی انارکی پھیلے, کوئی بدمزگی پھیلے, کوئی انتشار پھیلے. ہم مہذب لوگ ہیں, بااخلاق لوگ ہیں, ملک کے خیر خواہ ہیں, ملک کے یعنی محب وطن پاکستانی ہیں. آپ نے غلط فائدہ اٹھایا آپ لوگوں نے ہم لوگوں سے. اچھا میں ایک جملہ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا, میرے مائیں, میری بہنیں, میرے بھائی, یہ ملک نہیں, یہ جنگل ہے. اس جنگل میں جب رہنا ہے نا تو اپنی طاقت کو مجتمع کرو, اپنی طاقت کو, بکھری ہوئی طاقت کو مجتمع کرو. اس ملک میں وہی رہے گا جس کے پاس طاقت ہوگی. یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے. کہہ رہے جی اسلحہ چھوڑ دے جی, ٹھیک ہے جی, ہم اسلحہ چھوڑ دیتے, توجہ رکھیے بس, ہم اسلحہ چھوڑ دیتے, توجہ رکھیے. آپ کھولیے روڈ, کھولیے روڈ. کھولنے کے بعد آپ ہمیں لکھ کر دے, آرمی چیف حافظ صاحب ہمیں لکھ کر دے دیں, ہم آپ کی جان کی حفاظت کریں گے. جب آپ ہماری جان کی حفاظت کریں گے تو پرچنار کے عوام کا اسلحے سے کیا تعلق؟ آپ لکھ کر دے دینا شیعوں کو, ہم آپ کی جان کی حفاظت کریں گے, ہم ذمہ دار ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, لکھ کر دے دیں. تو پرچناری آپ کو اسلحہ دیں گے. جب آپ ریاست ذمہ داری ادا کریں, ریاست سیفٹی دے دیں, تو پھر عوام کا اسلحے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن آپ نے درندوں کو لا کر چھوڑا ہوا ہے, کتوں کو لا کر چھوڑا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم کتے چھوڑیں گے, آپ پتھر نہیں مارو, یہ ہو نہیں سکتا. کتے آئیں گے تو پتھر مارا جائے گا, کتوں کو چھوڑا نہیں جائے گا. کتوں کو لگام دو, کتوں کو آپ سنبھالو. آپ لکھ کے دے دو ہمارے قائدین کو کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے, ہم آپ روڈ کھولیں, ہم لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں. یہ کہا تھا ابھی جامعۃ الکوثر میں قائد ملت جعفر علامہ ساجد نقوی نے ان سے کہا تھا کہ آپ روڈ کھول دیں, مذاکرات میں خود کر لوں گا آپ کے ساتھ. کیوں نہیں کیا, کیوں نہیں پیغام دیا, کیوں نہیں بات نہیں مانی؟ وہ چاہتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور پر یہ کام ہوگا. میں آپ کو بتاؤں یہ کام کبھی ہونے والا نہیں ہے. جو آپ سوچ رہے ہیں یہ ہونے والا نہیں ہے, یہ خام خیالی تمہاری, یہ ہونے والا نہیں ہے. زور زبردستی کر لو گے نا تو پھر ہم وہ قوم نہیں ہے جو ڈرنے والے ہوں گے, پھر ہمارا رویہ بھی دوسرا ہوگا. ہم بھی اس ملک کے خیر خواہ ہیں, اسی لیے ہم خاموش بیٹھے ہیں. اور یہ جملہ یاد رکھیے گا آخری میرے جوانوں, اس ملک کے اندر کوئی شیعہ سنی نہیں ہے. کربلا 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 درس انقلاب ہے. میں کل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, شیعہ سنی علماء کہہ رہے ہیں منافقت کی موت ہے, منافقت کی موت ہے. یار شیعہ سنی علماء کل سے کہہ رہے ہیں ہمیں جانے دو. ملی یکجہتی کونسل جو 25 مذہبی جماعتوں کی جماعت ہے
وہ کہہ رہے ہیں کہ مرکز کے لوگ ہمیں جانے دو, جانے نہیں دیا جا رہا. پشاور جاتے تو ڈرا کے ان کو واپس کیا جاتا ہے. ان کو بھیجیں. کامران ٹسوری صاحب گورنر صاحب کو جانے نہیں دیا. ہم آپ کو تحفظ نہیں دے سکتے, ہم آپ کی سیکورٹی نہیں کر سکتے, علماء جا نہیں سکتے. تو بھائی پھر ہم آپ کس کو کہیں یہ بتائیے. آپ کے علاوہ اگر کوئی ہے تو بتاؤ, ہمیں ایڈریس دو, ہم ان سے مخاطب ہوں گے, ان کو بتائیں گے. جب آپ کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں, مسئلے کا حل بھی نہیں نکالتے, ہم کس سے کہیے, کس سے بولیں گے؟ آپ سے ہی بولیں گے نا. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں, اس کے ذمہ دار آپ ہیں اور آپ اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اور آج ISPR کہہ رہا ہے جی یہ تو دہشت گردی نہیں ہے وہاں پر. اچھا پھر کون مار رہا ہے؟ کون مار رہا ہے؟ دہشت گردی نہیں تو کون مار رہا ہے؟ تو جو رکھیے تو نا جواب, کون مار رہا ہے؟ کون مار رہا ہے جواب دو. وہ بھی جواب دینے کے تیار نہیں ہے. بہرحال آخری جملہ میں یہ کہوں گا, پارا چنار غزہ جڑا ہوا ہے. استعماری قوتوں نے جس طرح غزہ میں ہاتھ دھونے کی کوشش کی ہے نا, ابھی پارا چنار میں بھی ہاتھ دھونے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کی بصیرت, آپ کی استقامت اگر رہی, انشاءاللہ جس طرح وہاں ذلیل ہوا ہے اور یہاں بھی ذلیل ہو جائے گا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. تو جو رہیے وہ اس قسم رویہ کا عالمی نہیں ہے. لہذا میں بالخصوص کراچی کی انتظامیہ, چاہے وہ پولیس کی انتظامیہ ہو, چاہے وہ رینجر کی انتظامیہ ہو, کوئی بھی ہو, میں ان سے مؤدبانہ کہتا ہوں کہ آپ ڈرنے کے لوگوں کو دھمکیاں مت دیں, ان کو ڈرائیں مت, بد اخلاقی بدتمیزی نہ کریں. اور ابھی آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمارے ڈرنے والوں کو علماء کے خلاف چلا رہے ہیں. لہذا کوئی بھی ایسی بات آپ کے کانوں تک پہنچ جائے, سنو, تو کسی کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ علماء سے رابطہ کر لیجئے گا, جو علماء کہیں گے اسی طریقے سے آپ آگے بڑھیے. انشاءاللہ دھرنے جاری رہیں گے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. دھرنا رہے گا, دھرنے رہیں گے انشاءاللہ. استقامت کے ساتھ رہے. حکومت بول ذرا. بتائیے امریکہ کی شامت آئی, امریکہ کی شامت آئی. شاید مذاق ہو رہا ہے یہاں پہ. 4 دن میں یہ لوگ اٹھ جائیں گے, تھک جائیں گے, سردی زیادہ ہے. 7 دن ہوگا غالباً, 7واں روز ہے آج. تو حکمران سمجھ رہا تھا کہ سردی زیادہ ہے, لوگ اٹھ جائیں گے, چلے مذاق کرتے رہتے ہیں, کیونکہ وزیر اعلیٰ بھی مذاق کر رہے ہیں, میئر بھی مذاق کر رہا ہے. تو عوام سے میں پوچھوں گا, کیا تھک گئے؟ جھک جاؤ گے؟ لڑو گے نا پارا چنار کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ تو حکمران سن لے, جو سمجھ رہے کہ سردی زیادہ ہے اور ہم ٹی وی چینل پہ مذاق خیز بیان دیتے رہیں گے اور بولیں گے کہ مسئلہ سندھ کا نہیں ہے, پارا چنار کا ہے, وہاں جا کے حل کرو. اب اس بیوقوف کو جا کے بتائے کہ مسئلہ نہ سندھ کا ہے نہ پارا چنار کا ہے, یہ مسئلہ انسانیت کا ہے. کیسے کوئی بچے کا گلا کاٹ سکتا ہے یار؟ مذاق کر رہے ہو یہاں پہ عوام کے ساتھ آپ. میں پوچھتا ہوں میئر سے, جو بولتا ہے روڈ بلاک مت کرو, لوگوں کو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, تمہارے جب 6 مہینے کے بچے کا کوئی گلا کاٹے گا جب بولنا یہ بات. تصور کرو, میرے چھوٹے بچوں کو ذرا سی چوٹ لگ جاتی ہے, اس رات مجھے نیند نہیں آتی, اور یہاں پہ شہباز شریف صاحب کوٹ پہن کے ہر جگہ نظر آتے ہیں. لیکن اتنا بڑا ملکی مسئلہ ہو رہا ہے کہ مہینوں سے وہاں پہ غذائیں بند ہیں, میڈیکل ایڈ نہیں دی جا رہی, لوگ ہسپتال میں بچے مر رہے ہیں, 100 بچے ایک دن میں مر رہے ہیں, لیکن محسن نقوی ایک لفظ نہیں بول رہا, خاموش. مجھے کسی نے بولا 1-2 روز پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ مر گئے تو آپ کے بچوں کا کیا ہوگا؟ میں ارے بیوقوف آدمی, اگر تجھے لگ رہا ہے کہ میرے بچوں کو میں پال رہا ہوں تو بیوقوف انسان ہے. ذریعہ میں ہوں, خدا کھلا رہا ہے, جس دن مر جاؤں گا اس سے بہتر کھلائے گا. جس دن میں مر جاؤں گا اس سے میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ بہتر کھلائے گا, یہ توکل ہے میرا. اور جب میں مر جاؤں گا, جب میرے بچے بڑے ہوں گے تو فخر سے بتائیں گے کہ میرا باپ کسی اور کے حق کی بات کرتے ہوئے مر گیا. وہ ٹک ٹاک نہیں بناتا تھا, وہ لوگوں کے حق کی بات کرتا تھا.
یہ موت مجھے قبول ہے. اور اگر حاکم وقت یہ سمجھ رہا ہے کہ سردی زیادہ ہے اور یہ لوگ تو 4 روز میں بیٹھیں گے, 5ویں روز اڑ جائیں گے, 6ٹھے روز اڑ جائیں گے, ابے یہ احتجاج تھوڑی ہو رہا ہے, یہ اعلان جنگ کر دیا ہم نے. حاکم وقت سمجھ رہے ابھی تو شروعات ہے, کسی تمبو ٹینٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے, ایسے ٹی شرٹ میں گھوم رہے بھائی, ہمیں نہیں لگتی سردی, ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور جب تک کھڑے رہیں گے جب تک یہ سانسیں زندہ ہیں. ارے میری سانسوں پہ میرا اختیار تھوڑی ہے, ابھی موٹر سائیکل میں جاؤں 2 گولیاں مارے کوئی مر جاؤں, کوئی بتا سکتا ہے میں کتنا دیر زندہ رہوں گا؟ اس زندگی میں کیسے اترا سکتا ہوں میں جس زندگی پر میرا اختیار ہی نہیں ہے؟ کس کا اختیار ہے؟ میرے خدا کا اختیار ہے نا. اگر کوئی بول دیتا ہے کہ آپ یہ بات کرنا بند کر دیں, آپ زیادہ دیر زندہ رہیں گے تو یہ مائک ابھی نیچے کر دیتا ہوں. لیکن کوئی بھی شخص اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا. اب یہ بات کر رہا ہوں یار, یہاں پہ سانس ختم ہو مر جاؤں, ایٹ لیسٹ مجھے کسی نے بولا 1-2 روز پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ مر گئے تو آپ کے بچوں کا کیا ہوگا؟ میں ارے بیوقوف آدمی, اگر تجھے لگ رہا ہے کہ میرے بچوں کو میں پال رہا ہوں تو بیوقوف انسان ہے. ذریعہ میں ہوں, خدا کھلا رہا ہے, جس دن مر جاؤں گا اس سے بہتر کھلائے گا. جس دن میں مر جاؤں گا اس سے میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ بہتر کھلائے گا, یہ توکل ہے میرا. اور جب میں مر جاؤں گا, جب میرے بچے بڑے ہوں گے تو فخر سے بتائیں گے کہ میرا باپ کسی اور کے حق کی بات کرتے ہوئے مر گیا. وہ ٹک ٹاک نہیں بناتا تھا, وہ لوگوں کے حق کی بات کرتا تھا. یہ موت مجھے قبول ہے. اور اگر حاکم وقت یہ سمجھ رہا ہے کہ سردی زیادہ ہے اور یہ لوگ تو 4 روز میں بیٹھیں گے, 5ویں روز اڑ جائیں گے, 6ٹھے روز اڑ جائیں گے, ابے یہ احتجاج تھوڑی ہو رہا ہے, یہ اعلان جنگ کر دیا ہم نے. حاکم وقت سمجھ رہے ابھی تو شروعات ہے, کسی تمبو ٹینٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے, ایسے ٹی شرٹ میں گھوم رہے بھائی, ہمیں نہیں لگتی سردی, ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور جب تک کھڑے رہیں گے جب تک یہ سانسیں زندہ ہیں. ارے میری سانسوں پہ میرا اختیار تھوڑی ہے, ابھی موٹر سائیکل میں جاؤں 2 گولیاں مارے کوئی مر جاؤں, کوئی بتا سکتا ہے میں کتنا دیر زندہ رہوں گا؟ اس زندگی میں کیسے اترا سکتا ہوں میں جس زندگی پر میرا اختیار ہی نہیں ہے؟ کس کا اختیار ہے؟ میرے خدا کا اختیار ہے نا. اگر کوئی بول دیتا ہے کہ آپ یہ بات کرنا بند کر دیں, آپ زیادہ دیر زندہ رہیں گے تو یہ مائک ابھی نیچے کر دیتا ہوں. لیکن کوئی بھی شخص اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا. اب یہ بات کر رہا ہوں یار, یہاں پہ سانس ختم ہو مر جاؤں, ایٹ لیسٹ. تو میں نے بولا نہیں غلط بول رہے ہو یار, وہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا, وہ عمران خان کا وزیر اعلیٰ ہوگا. کیونکہ اگر وہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ہوتا تو اس کو نظر آتا کہ اس کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان جیل میں اپنی راتیں کس طرح سے گزار رہا ہے. اس کے لیے تو وہ لانگ مارچ کرتے ہیں, لیکن جب لانگ مارچ ہوتی ہے اس سے 2 روز پہلے 150 لوگ شہید ہو جاتے 12 چنار میں, لیکن اس پہ وہ بات نہیں کرتے. میڈیا دکھاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے دھرنے میں 150 لوگ مر گئے, 200 لوگ مر گئے, لیکن 12 چنار میں جو مہینوں سے نسل کشی ہو رہی ہے میڈیا اس کی بات نہیں کرتا. لعنت بھیجتا ہوں, لعنت بھیجتا ہوں ایسے میڈیا پر, لعنت بھیجتا ہوں ایسے سوشل میڈیا پر. ایک ولاگر ہے, اس کی شادی ہوئی ابھی کچھ روز پہلے, شاید وہ اسی کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے, مجھے کسی نے بتایا کل رات کو. سارے ولاگر بتا رہے کہ ان کو کتنی سلامی ملی, جب وہاں پہ لوگ ناچے تو کتنا پیسہ اڑایا گیا, لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا 12 چنار میں کیا ظلم ہو رہا ہے. سارے ولاگر خاموش ہیں. ایسے لاکھوں فالوور پہ لعنت, ایسے ملین فالوور پہ لعنت. جہاں حق بات نہ ہو, جہاں ظلم کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے. ارے تم کہتے ہو تم سوشل میڈیا انفلوئنسر ہو, ابے تم انسان نہیں ہو. اگر تم انسان ہوتے تو تم حق کی بات کرتے, سچ کی بات کرتے. مجھے لوگوں نے بولا آپ اہل تشیع تھوڑی ہیں, آپ سننی ہیں, آپ کیوں بول رہے ہیں؟ میں نے کہا جاہل آدمی تجھے یہ پتا ہوتا ہے یہ بات سننے کی نہیں ہے, شیعہ کی نہیں ہے, انسانیت کی ہے, تو تو بھی یہ بات کرتا. مجھے سنی بھائی بھائی, شیعہ سنی
حکمران کے خلاف بول رہے ہیں, آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. میں نے زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے, مار دیں گے نا, مار دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں حق اور سچ کی بات کروں گا. میرے والد نے, ہر جگہ بولتا ہوں, میرے والد نے بچپن میں ایک بات سکھائی تھی مجھے کہ جیو تو علی کی طرح, موت ہے تو حسین کی طرح. ارے مومن ہے یار, شیر کی طرح مریں گے. یزید تھوڑی ہے جو کتے کی موت مر جائیں گے. امام حسین کے نام پہ موت بھی آ جائے تو یہ موت مجھے قبول ہے. جو 100 بچے مرے ہیں نا, وہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے, کیونکہ شہید مرتا نہیں ہے, وہ زندہ رہتا ہے. اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی حق کی بات آج کوئی نہیں کر رہا, سب خاموش ہے, پیسے کمانے میں مصروف ہیں, ٹک ٹاک پہ اپنے گھر کی بے غیرتیاں دکھا رہے ہیں, بیویاں نچا رہے ہیں. لعنت ہے ایسے ٹک ٹاک پہ. تو میں نے بولا نہیں غلط بول رہے ہو یار, وہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا, وہ عمران خان کا وزیر اعلیٰ ہوگا. کیونکہ اگر وہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ہوتا تو اس کو نظر آتا کہ اس کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان جیل میں اپنی راتیں کس طرح سے گزار رہا ہے. اس کے لیے تو وہ لانگ مارچ کرتے ہیں, لیکن جب لانگ مارچ ہوتی ہے اس سے 2 روز پہلے 150 لوگ شہید ہو جاتے پارا چنار میں, لیکن اس پہ وہ بات نہیں کرتے. میڈیا دکھاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے دھرنے میں 150 لوگ مر گئے, 200 لوگ مر گئے, لیکن پارا چنار میں جو مہینوں سے نسل کشی ہو رہی ہے, میڈیا اس کی بات نہیں کرتا. لعنت بھیجتا ہوں, لعنت بھیجتا ہوں ایسے میڈیا پر, لعنت بھیجتا ہوں ایسے سوشل میڈیا پر. ایک ولاگر ہے, اس کی شادی ہوئی ابھی کچھ روز پہلے, شاید وہ اسی کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے, مجھے کسی نے بتایا کل رات کو. سارے ولاگر بتا رہے کہ ان کو کتنی سلامی ملی, جب وہاں پہ لوگ ناچے تو کتنا پیسہ اڑایا گیا, لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا پارا چنار میں کیا ظلم ہو رہا ہے. سارے ولاگر خاموش ہیں. ایسے لاکھوں فالوور پہ لعنت, ایسے ملینوں فالوور پہ لعنت. جہاں حق بات نہ ہو, جہاں ظلم کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے. ارے تم کہتے ہو تم سوشل میڈیا انفلوئنسر ہو, ابے تم انسان نہیں ہو. اگر تم انسان ہوتے تو تم حق کی بات کرتے, سچ کی بات کرتے. مجھے لوگوں نے بولا آپ اہل تشیع تھوڑی ہیں, آپ سننی ہیں, آپ کیوں بول رہے ہیں. میں نے کہا جاہل آدمی, تجھے یہ پتا ہوتا ہے یہ بات سننے کی نہیں ہے, شیعہ کی نہیں ہے, انسانیت کی ہے, تو تو بھی یہ بات کرتا. شیعہ سنی بھائی بھائی, شیعہ سنی, شیعہ سنی, شیعہ سنی بھائی بھائی, شیعہ سنی بھائی بھائی, شیعہ سنی بھائی بھائی. نعرہ حیدری, یا علی یا علی یا علی وحد حق ہے. مجھے لوگوں نے بولا کہ آپ حکمران کے خلاف بول رہے ہیں, آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. میں نے زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے, مار دیں گے نا, مار دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں حق اور سچ کی بات کروں گا. میرے والد نے, ہر جگہ بولتا ہوں, میرے والد نے بچپن میں ایک بات سکھائی تھی مجھے کہ جیو تو علی کی طرح, موت ہے تو حسین کی طرح. ارے مومن ہے یار, شیر کی طرح مریں گے. یزید تھوڑی ہے جو کتے کی موت مر جائیں گے. امام حسین کے نام پہ موت بھی آ جائے تو یہ موت مجھے قبول ہے. جو 100 بچے مرے ہیں نا, وہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے, کیونکہ شہید مرتا نہیں ہے, وہ زندہ رہتا ہے. اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی حق کی بات آج کوئی نہیں کر رہا, سب خاموش ہیں, پیسے کمانے میں مصروف ہیں, ٹک ٹاک پہ اپنے گھر کی بے غیرتیاں دکھا رہے ہیں, بیویاں نچا رہے ہیں. لعنت ہے ایسے ٹک ٹاک پہ. کہتے ہیں مر گیا, یہ موت مجھے قبول ہوگی. لوگ بولے آپ اتنی دشمنیاں لے رہے ہیں یار, آپ کا مسلک تھوڑی ہے, آپ کا مذہب تھوڑی ہے. شہید کی جماعت ہے. پارا چنار کی آپ کو, آپ تمام جوانوں کو, قوم کی بلکہ قوم کی نہیں اپنی ماؤں بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں, جو کھلے آسمان کے نیچے کھلی فضا میں پرچم عباس کے سائے میں مظلوموں کے حق کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں.
یہ صرف شیعوں کے حق کے لیے بیٹھے ہیں. جملہ کہہ رہا ہوں، یہ صرف شیعوں کے حق کی بات ہو رہی ہے. ابھی ہمیں غصہ نہ دلاؤ، ابھی ہم صرف پارا چنار کا حق مانگ رہے ہیں. اگر اس قوم کو غصہ دلا دیا تو یہ بنت رسول کا حق مانگنے پہ بھی اتر جائیں گے. میں کوئی خطاب نہیں کر رہا، صرف آپ سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ابھی بزرگ فرما رہے تھے کہ سی ایم سندھ جو ہے وہ 1 گھنٹے اور 2 گھنٹے کے راگ الاپ رہا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا میری قوم کا ایک بچہ کچھ ڈبے لے کے وہاں رکھ رہا تھا، تو اس کو پھینکیے گا نہیں. ٹھیک ہے، آپ کا جو 9 محرم 10 محرم جس نے بنانی ہے، جو پیغام پہنچانا ہے، جہاں پہنچانا ہے وہاں بناؤ. جس نے جہاں ویڈیو دینی ہے وہاں دے دو. نہ میں کسی کے پاپ سے ڈرتا ہوں، نہ کسی کی کلیجہ چبانے والی ماں سے ڈرتا ہوں. بس نعرے نہیں، بس 2 بات. چونکہ مولانا کے بھی بہت جگہ وعدے ہیں اور میں نے بھی بہت جگہ پہنچنا ہے ابھی بھی. ٹھیک ہے، تو بہت قلیل وقت کے ساتھ انشاءاللہ زندگی بخیر. کل یا پرسوں میری تو دعا ہے کہ صبح معاملات ختم ہو جائیں، روڈ کھل جائیں. اور روڈ پہلے پارا چنار کا کھلے گا، پھر کراچی کھلے گا. اور جو سی ایم سندھ کو 1 منٹ میرے جوانوں رکیے، نعرہ نہیں، میں نعرے لگوانے کے لیے نہیں آیا. ٹھیک ہے، یہ نعرے لگوا کے ہی اب میرا گلا ختم ہو گیا ہے. صحیح ہے، نعرے نہیں، رک جائیے. نعرہ بس بعد میں لگا لیجئے گا میرے جانے کے بعد. یہ جو سی ایم سندھ یا سی ایم سندھ کا وہ ایک اور ہے نا، وہ میئر کراچی غالباً. ٹھیک ہے، تو میئر کراچی کی اوقات تو کراچی میں چپڑاسی بننے کی نہیں تھی. ٹھیک ہے، چور دروازے سے آنے والوں، اتنا یاد رکھنا، اگر کراچی کی جماعت الیکشن لڑتی تو تم چپڑاسی بھی نہیں بن سکتے تھے. تمہیں اگر یہ سیٹ مل گئی ہے تو اوقات میں رہو. تمہاری اوقات پتہ ہے کیا ہے؟ بس آخری بات، اور میں مولانا کو دعوت دے رہا ہوں، قبلہ حجت الاسلام والمسلمین شاکر حسین زیدی صاحب کو، بس آخری بات آپ لوگوں کی نظر، دھرنا تب تک چلے گا جب تک پارا چنار والے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ہمیں ہلا نہیں سکتا، یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. کوئی ہمیں لاوارث نہ سمجھے. ہمارا وارث ہمیں قبر میں تنہا نہیں چھوڑتا، یہاں کیسے تنہا چھوڑے گا؟ نعرے نہیں، ابھی نعرے نہیں، نعرے نہیں چاہیے. اور پاکستان میں ہمارے وارث کو ساجد علی نقوی کہتے ہیں. اگر تم آنکھیں دکھاؤ گے تو ہمارا باپ موجود ہے جو تمہاری آنکھوں کو تمہارے چہروں سے نکال لے گا. خبردار، شیعوں کو لاوارث نہیں سمجھنا. اور یہ جو تم کہہ رہے ہو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے. پاکستان شیعوں نے بنایا تھا. تمہاری اوقات پتہ ہے کیا ہے؟ سن لیجئے اور یاد رکھیے کہ اس میئر کراچی کی اوقات کیا ہے. یہ جو آپ 9 10 محرم کو، 40 کو، 21 رمضان کو، 8 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں اور یہ ڈبے چھوڑ کر جاتے ہیں، یہ ڈسپوزیبل چھوڑ کے جاتے ہیں. میئر کراچی، تم تو پٹھان افغانیوں کو یہ کچرا اس لیے نہیں اٹھانے دیتے کہ اس کچرے سے تمہارا بجٹ چلتا ہے. ہم شیعوں کے پھینکے ہوئے کچروں پر پلنے والوں، ہمیں روڈ سے ہٹانے کے لیے ہمت بھی لانا، حوصلہ بھی لانا. پالیسی نہیں اپنائیے، حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کے ساتھ مائیں بہنیں ہیں، ٹھیک، آپ کے ساتھ بچے ہیں، آپ کے ساتھ بزرگ ہیں. نعرہ وہ لگائیے. میں کہہ چکا، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، میں نے آپ سب کی طرف سے کہا، نہ ہم کسی کے باپ سے ڈرتے ہیں، نہ کسی کی کلیجہ چبانے والی ماں سے ڈرتے ہیں. نعرے کیا، ہم نام لے کے بھی بات کر سکتے ہیں، خوف کسی کا نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اداروں سے لڑوا دیں. ابھی اداروں سے جب ہمارے علماء اور قائدین بات کر رہے ہیں تو کرنے دیجئے. اگر ان سے بات نہیں بنے گی تو پھر ہم اشارتاً بات نہیں کریں گے بلکہ نام لے لے کے بات کریں گے. ٹھیک ہے، گھبراتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں. اگر خدا ہمارے اندر ڈر اور خوف دیکھتا تو وہ کبھی ہمیں شیعہ گھر میں پیدا نہیں کرتا.
تو اس لیے کوئی ایسا نعرہ نہ لگائیے کہ جس کی وجہ سے بعد میں آپ کو پریشانی کا سامنا ہو. ٹھیک، کوشش کیجئے کہ لبیک یا حسین کا نعرہ ہو. اور لبیک یا حسین کا نعرہ لگانے کے لیے میں آپ کو ایک وجہ دے دیتا ہوں. حضرت امام خمینی فرماتے ہیں کہ ہمارے سینوں پر پڑنے والا ماتمی ہاتھ در حقیقت یزیدیت کے منہ پر تماچا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو آپ ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین لگا رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ تماچا نہیں ہے، یہ تماچا نہیں ہے. آپ ظالم کو جب ہاتھ بلند کرتے ہیں نا، جب آپ ہاتھ بلند کرتے ہیں تو آپ لبیک یا حسین کہہ رہے ہوتے ہیں. ہاتھ آپ کا بلند ہوتا ہے، پنجہ کھلا ہوا ہوتا ہے. یہ پنجہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمارا ہاتھ دور یزید کے گلے تک پہنچ گیا ہے، بس دبانا باقی ہے. یا علی جزاک اللہ یا جزاک اللہ. ہم ممنون و مشکور ہے علامہ علی سجاد آبادی صاحب کے کہ جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ لوگوں کو بتایا، سمجھایا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آگے جو ہمارا دھرنا ہوگا وہ اسی نظم و ضبط کے ساتھ ہی جاری رہے گا. ہائے برچھی سے چھدا ہے میرے اکبر کا جگر، ام لیلا کر رہی ہے آوازاری یا حسین. لٹ گئی مقتل میں زینب کی کمائی یا حسین. ہائے برچھی سے چھدا ہے میرے اکبر کا جگر، ام لیلا کر رہی ہے آوازاری یا حسین. ہائی ٹوٹتی تھی کمر عباس کے غم سے تیری، ہائی ٹوٹتی تھی کمر عباس کے غم سے تیری. یہ ضعیف ہائے اکبر کی جوانی یا حسین. ہائے برچھی سے چھدا ہے میرے اکبر کا جگر، ام لیلا کر رہی ہے آوازاری یا حسین. پوچھا جب اکبر کی ماں نے شاہدی رونے لگے، پوچھا جب اکبر کی ماں نے شاہدی رونے لگے، کس طرح برچھی کلیجے سے نکالیا حسین. ہائے برچھی سے چھدا ہے میرے اکبر کا جگر، ام لیلا کر رہی ہے آوازاری یا حسین. خاک کے بستر پہ وہ معصوم سوئی کس طرح، خاک کے بستر پہ وہ معصوم سوئی کس طرح، جو تیرے سینے پہ سونے کی ہو دیا حسین. ہائے برچھی سے چھدا ہے میرے اکبر کا جگر، ام لیلا کر رہی ہے آوازاری یا حسین. ہے اور بتا رہی ہیں یہ تبدیلیاں زمانے کی، کسی ولی کا یقیناً ظہور ہونا. جیت رہیے، سلامت رہیے.
तबर्रुकन कलाम के चंद बंद और या अली मौला, ये हम जम्मा इसलिए हुए हैं कि पारा चिनार के मजलूम मोमिनीन की हिमायत में यहाँ बैठे हैं। कलाम पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। पारा चिनार वालों की हिम्मत को है सलाम। कलाम सुनिएगा किबला। पारा चिनार वालों की हिम्मत को है सलाम। बहुत बड़ा सानी मिसरा है, आपकी शादाब समातु बहुत दिया करूँ, सुनिएगा। पारा चिनार वालों की हिम्मत को है सलाम। पारा चिनार वालों की हिम्मत को है सलाम। इश्के अली में उनका बहा खून सरेआम। इश्के अली में उनका बहा खून सरेआम। और ये तो हुसैनियत का प्रचार कर रहे हैं। ये तो हुसैनियत का प्रचार कर रहे हैं। कैसे यजीदियत का चलने दे ये निज़ाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे यजीदियत का चलने दे ये निज़ाम। और लाखों सितम सहे हैं, दुश्मन से कब डरे हैं। लाखों सितम सहे हैं, दुश्मन से कब डरे हैं। ये आशिके अली है, इनका अली इमाम। हैदर हैदर हैदर, नारा हैदरी। ये आशिके अली है, इनका अली इमाम। और दुनिया के हर यजीद से टकरा रहे हैं ये। दुनिया के हर यजीद से टकरा रहे हैं ये। खून में नहाता रहता है, इनका है जो मकाम। खून में खून में नहाता रहता है, इनका है जो मकाम। सुनिएगा। खंजर भी चल रहे हैं, ये सर कटा रहे हैं। खंजर भी चल रहे हैं, ये सर कटा रहे हैं। पारा चिनार इनका बना करबला और शाम। पारा चिनार इनका बना करबला और शाम। अंचोली की शायरा है मोहतरमा फातिमा रिजवी, उनका लिखा हुआ कलाम है, मक्ता पेश कर रहा हूँ। पारा चिनार इनका बना करबला और शाम। है हमको फातिमा अब कायम का इंतजार। सुनिएगा बतौर खास। है हमको फातिमा अब कायम का इंतजार। है हमको फातिमा अब कायम का इंतजार। अब जल्द होगी मेहदी की तलवार बेनयाम। अब जल्द होगी मेहदी की तलवार बेनयाम।